अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे, हर दुख और गम से बचा कर रखे। मेरी ये दिल से आपके लिए दुआ है। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा ये इंफॉर्मेटिव चैनल है। इसके अलावा मैं आपसे कहता हूँ, आपके दिल में, आपके मन में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, बात ये थी कि हमारे एक रिटायर्ड सीएसएस ऑफिसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो आजकल टीवी एंकर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर हल करने पर मजबूर कर देगा और मसला कश्मीर हल होने के करीब है और अमेरिका जो है इसमें पाकिस्तान की मदद करेगा। मुझे बड़ी इस अमेरिका की मदद पर मुझे बहुत हैरत हुई, तो मैंने कहा कि कुछ हकायक मैं आपके सामने रख दूं। मेरा एक तज्जिया है, एक एनालिसिस है, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का अज़ली या अज़ली दुश्मन है, बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं कि अमेरिका बहुत पहले, अफगानिस्तान में आने से पहले जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने की प्लानिंग करता रहा है। सबसे पहले तो शुरू में हम जाते हैं, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अस्करी लिहाज से सपोर्ट करना शुरू किया 1965 की जंग में, ज्यादा पीछे नहीं जाता, मैं 1965 की जंग की तरफ आ जाता हूँ। 1965 की पाक भारत जंग से पहले भारत जो है वो इंडिया से बुरी तरह शिकस्त खा चुका था और उसके बहुत से कैदी, सैकड़ों हजारों कैदी जो है वो फौजी कैदी, वो चाइना के पास था। इस बुरी शिकस्त से भारत का इमेज बुरी तरह तबाह हुआ था। अब वो फेस सेविंग के लिए भारत को दुनिया में एक अच्छा और एक मजबूत मुल्क साबित करने के लिए जरूरी था कि आप कह लें कि भारतीय फौज का मोराल अप करने के लिए जरूरी था कि भारत के सामने कोई कमजोर सा दुश्मन रखा जाए, और वो दुश्मन कौन हो सकता था? पाकिस्तान, क्योंकि चाइना से तो ऑलरेडी भारत मार खा चुका था। एक बड़ी प्लानिंग के तहत, यानी कि चाइना, इंडिया जो है उसको मोटिवेट किया गया फेस सेविंग के लिए, और इंडिया भी ये चाहता था कि वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करके अपनी बहादुरी दिखा सके। जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान का वजीर खारजा, उसको मोटिवेट किया गया। ये बकायदा CIA का ये एजेंट था। ये उसने जनरल अयूब के ज़हन में ये बात डाली कि इंडिया इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके, और इंडियन फोर्सेस शिकस्त खोरदा हैं, उनका मोराल डाउन हो चुका है, और ये वक्त है कि हम कश्मीर पर कब्जा कर लें। हाँ, तो ये एक जो है ना वो सदर अयूब को मोटिवेशन दी गई, जिसके तहत ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया, जो बुरी तरह नाकाम हुआ, क्योंकि उसकी पहले से इंडिया को सारी मालूमात दे दी गई थी। CIA को सारी मालूमात, वो अमेरिकन CIA जो है ना उसको भी ये सारी मालूमात पहले से थी, जिस वजह से ये ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह नाकाम हुआ, और इसी को बहाना बनाकर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और अगर उस वक्त भारत या इंडिया लाहौर पर कब्जा करने और इसी तरह ये वजीराबाद के मकाम पर पाकिस्तान को दो हिस्सों में मुनकसम करने में कामयाब हो जाता, तो सिंधु देश भी बन जाना था, कश्मीर का मसला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाना था, और भारतीय फौज का मोराल भी अप हो जाना था। तो ये सबसे पहले 1965 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया भारत की फेस सेविंग के लिए। इस जंग के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर हर तरह की अस्करी बंदिशें लगा दी,
پاکستان بالخصوص پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کا جتنا بھی ملٹری انفراسٹرکچر تھا وہ یو ایس بیسڈ تھا، تو اس پر پابندیاں لگا دی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے طیارے گراؤنڈ کرنے پڑے اور اپنی بہت سی وار مشین جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ سکریپ کرنی پڑی۔ تو یہ امریکہ نے سب سے پہلے 1965 کی جنگ میں پاکستان کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد یہ جس میں وہ ٹی وی اینکر اور سی ایس ایس افسر کا نام وہ لے رہا ہوں، میں اس کا نام تو نہیں لینا چاہتا، اسی نے اپنی تحقیقی ایک مقالے میں لکھا تھا، ایک ریسرچ وہ بک یا تھیسس کہہ میں اس نے لکھا تھا کہ 1971 کی جنگ میں امریکن سی آئی اے نے مفتی بہنی کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ مسئلہ کشمیر حل کرنے میں پاکستان کی مدد کرے گا، یہ میں اسی کی تحقیقی مقالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی شخص نے کہا تھا کہ 1971 کی جنگ میں امریکن سی آئی اے نے مفتی بہنی کے علیحدگی پسندوں یا بنگالیوں کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ تو گویا ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بننے میں اگر انڈیا نے رول ادا کیا ہے، روس نے ادا کیا ہے، تو اس طرح امریکہ نے بھی ادا کیا تھا۔ یہ امریکہ کا دوسرا زخم تھا پاکستان پر۔ امریکہ کتنا ان ریلائبل ہے، اس کی تیسری مثال آپ کہہ لیں کہ جیسے ہی سوویت یونین کی فورسز افغانستان سے نکلی، امریکہ نے پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں لگا دی تھی، اور خاص کر یہ جو عسکری امداد ہے، F-16 طیاروں کے پیسے لیے تھے، وہ ہمیں طیارے نہیں دیے گئے تھے، اور جو طیارے پاکستان کے پاس تھے ان کے سپیئر پارٹس بھی دینا بند کر دیے تھے، تاکہ پاکستان جو دفاعی لحاظ سے کمزور ہو جائے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ 1987 کے فوراً بعد جو ہے امریکہ نے یہ پابندیاں پاکستان پر لگا دی تھی۔ ریزن ایک ہی تھی کہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد اور سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد امریکہ خود کو بھگوان اور فرعون سمجھنے لگا تھا، اور اب اس کا ٹارگٹ پاکستان تھا۔ پاکستان کو بکھیرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو عسکری لحاظ سے کمزور کیا جائے، تو پاکستان پر امریکہ نے وہ لا تعداد پابندیاں لگا دی تھی، جس کا پاکستان کے دفاع پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ تو اس طرح امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان کو دھوکہ دیا۔ اب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اب پھر وہ وہی رول ادا کر رہا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کسی بھی ویسٹرن کنٹری سے اگر کوئی ایسی وار ٹیکنالوجی یا کوئی ایسی وہ آلات حرب یا سپیئر پارٹس خریدنا چاہتا ہے جو امریکن برانڈ یا جس میں امریکن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہو، تو وہ پاکستان نہیں خرید سکتا۔ اس سے ہمیں امریکہ کی نفرت کا پتہ چلتا ہے۔ امریکہ کو اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہے۔ امریکہ کو یقین ہے کہ آج اگر امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے تو اس کی ریزن آئی ایس آئی اور افواج پاکستان ہے۔ تو ان حالات میں جب وہ افواج پاکستان اور آئی ایس آئی کی وجہ سے افغانستان سے نکل رہا ہے، تو وہ ہمارا مسئلہ کیوں حل کرے گا؟ کشمیر کا مسئلہ وہ کیوں حل کرے گا؟ ایک اور اہم بات، اگر مسئلہ کشمیر امریکہ کی مدد سے حل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی مین تنازع نہیں رہتا۔ صرف یہی ایک تنازع ہے جس کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کی کیفیت رہتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان، بھارت اور چائنا یہ ایک مضبوط بلاک بنا لیتے ہیں، ایک پیسفل انوائرمنٹ بن جاتا ہے۔ وہ پیسفل انوائرمنٹ جو ہے اس میں امریکن انٹرسٹ، امریکن مفادات تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چائنا، پاکستان اور ہندوستان کا بلاک جو ہے یہ امریکہ کو بالخصوص مڈل ایسٹ اور بالعموم پورے ایشیا سے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ چائنا کا یہ نعرہ ہے، چائنا کا یہ ماٹو ہے کہ ایشیا فار ایشینز، ایشیا والوں کا ہے، ایشین کا ہے یہ۔ تو یہ جو نعرہ ہے، یہ جو ماٹو ہے، اس سے امریکہ کو ایک میسج ملتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔
یہ ہڈن میسج ہے امریکہ کے لیے. اور اگر مسئلہ کشمیر پیسفلی حل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان جو آپ نے بہت سے وہ اربوں ڈالر جو آپ نے جو ڈیفینس پر لگاتے ہیں وہی ڈیفینس ایکسپینسز ان کے 50 سے 80% کم ہو جاتے ہیں. ان کا ایک مضبوط بلاک بن جاتا ہے جسے پھر امریکہ چیلنج نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں یہاں پہ وثوق سے کہتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی مسئلہ کشمیر حل کرنے میں پاکستان کی مدد نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی انڈیا کو مجبور نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو انڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ چائنا کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی. اور جب امریکہ نے یہ محسوس کیا کہ چائنیز افریت جو ہے یا چائنیز جن جو ہے اسے دوبارہ بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا، تو وہ چائنا کے ساتھ انڈیا کو لڑنے پر مجبور کرے گا یا لڑنے کا کوئی وہ رستہ نکالے گا. اسی طرح امریکہ جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جنگ بھی وہ شروع کروا سکتا ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہے اس سے کیا ہوگا، اس خطے کی اکانومی تباہ ہوگی اور اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی امریکہ نے کیا تھا کہ وہ دنیا کو لڑاتا تھا. اگر ایک ملک کامیاب ہو رہا ہوتا تھا تو وہ دوسرے کو عسکری لحاظ سے سپورٹ کرتا تھا، جب وہ کامیاب ہونے لگتا تو پھر پہلے والے کو کرنے لگتا. تو اس طرح وہ دونوں ملکوں کو لڑاتا تھا اور اس میں اپنا وہ اسلحہ دونوں کو سیل کرتا تھا. تو یہی جو ہے وہ اسٹریٹجی آپ کہہ لیں کہ گورو کی رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ ان کو ڈیوائیڈ کرو اور ان پہ رول کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑاتے رہو. اور امریکہ آج تک یہی کرتا آیا ہے اور آگے بھی وہ یہی کرے گا، کیونکہ اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے اور پاکستان اس کے لیے ریلائبل نہیں ہے. پھر سب سے بڑی اہم وجہ کہ دنیا میں واحد پاکستان ہے جو ہندوستان کے بعد، یعنی کہ ایک ہندوستان کے لیے پاکستان چیلنج بنا ہوا ہے. بہت بڑا چیلنج ہے ہندوستان کے لیے. امریکہ کے لیے تو چیلنج تھا لیکن امریکہ ریٹریٹ ہو رہا ہے. رشیا کے لیے چیلنج تھا لیکن رشیا یہاں سے بھاگ گیا. اب ایک اور ملک ہے جو کبھی بھی پاکستان کے معاملات کو حل ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہے اسرائیل. کیونکہ اگر انڈیا اور پاکستان کے معاملات یا ایشو سالو ہو جاتے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا، یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. وہ پیسفل انوائرمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہے. ہندوستان اسرائیل کی بھی بہت بڑی اسلحے کی منڈی ہے. اس منڈی کے علاوہ بھی اسرائیل کے لیے پاکستان ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اسرائیل اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان کو، تو وہ صرف انڈیا کے ذریعے پہنچا سکتا ہے. اور اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا تو پھر اسرائیل کا بھی خطے میں رول ختم ہو جاتا ہے، کوئی اہم اس کا رول نہیں رہتا. تو یعنی کہ اس ساری بحث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جو ہے ریلائبل نہیں، اور وہ کبھی بھی پاکستان کے ایشوز کو سالو کرنے میں کی نہ تو کوشش کرے گا اور نہ ہی کوئی مدد کرے گا. تو پھر مسئلہ کشمیر کیسے حل ہوگا، اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان اللہ کے میگا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو میری وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. مسئلہ کشمیر انشاءاللہ ضرور حل ہوگا، اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا. خالصتان کے سکھوں کا مسئلہ بھی ضرور حل ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ. اور انشاءاللہ وہ وقت اب وہ قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان